इको फ्रेंडली जेट इंजन पाकिस्तान की एक ब्रिलियंट इन्वेंशन है जो पूरी दुनिया को फिजाई आलूदगी से बचाएगा और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रखेगा। मुझे शुरू से घर में एक अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिला। इस टेक्नोलॉजी का रोड मैप क्या है? ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये मुझे अपनी पीएचडी के दौरान दिया गया था एज अ रिसर्च क्वेश्चन। एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज इस वक्त ग्लोबल इशू बन चुका है। पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने की कोशिशों में लगी हुई है। आज हम इस्लामाबाद में एरोक्राफ्ट इंजीनियर की सीईओ डॉक्टर सारा कुरैशी और उनके सीटीओ डॉक्टर मसूद लतीफ़ कुरैशी के साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी मुश्किल फील्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उस फील्ड को चूज़ किया, ना सिर्फ उस फील्ड को चूज़ किया बल्कि इतने यूनिक आइडिया को भी सोचा। पहले तो ये कहना चाहूँगी कि एविएशन जो होता है वो एक पैशन होता है। इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन, आइदर यू हैव इट और यू डोंट। कुछ चीज़ें होती हैं बचपन से ही आप में इंटरेस्ट जनरेट करती हैं। एक तो फैमिली का एनवायरनमेंट था इंजीनियरिंग और साइंस की तरफ, और फिर ये कि हम एयर शोज़ में जैसे ये हवाई करतब वगैरह देखते थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इंटरेस्ट जनरेट होता चला गया। फिर जब मैंने एक अंडर ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और मैं अपने वालिद साहब के साथ शुरू से बहुत से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थी जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, इंजन से रिलेटेड थे। फिर मैंने फ्लाइंग सीखी लाहौर फ्लाइंग क्लब से, प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया, और उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी यूके की एरोस्पेस डायनामिक्स में मास्टर्स करने की, जो कि जिसमें मैंने ड्रोन्स के ऊपर काम किया। उनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए एक ऑटो पायलट डिज़ाइन किया गया। ड्रोन्स जो हैं चूँकि वो छोटे जहाज़ होते हैं और उनका फ्यूल टैंक छोटा होता है तो वो कम फासला तय करते हैं, लेकिन अगर उनको हवा में रिफ्यूल कर दिया जाए तो वो लंबा फासला भी सफ़र तय कर सकते हैं। बिल्कुल। जो इतनी यूनिक इन्वेंशन है इसके बारे में अब हम जानना चाहेंगे कि क्या इसमें ऐसी ख़ास बात है जो कहीं और दुनिया में नहीं है। ये जो ईंधन जब हम जलाते हैं इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी इसके मैंने इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ जलती है, डायरेक्ट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये दो चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह वो पानी बन जाता है। हमारा जो है ना फोकस इज़ ऑन वाटर वेपर ओनली। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन के लिए बहुत काम हुआ है, और ये जो एक चैप्टर इग्नोर हुआ है वो है वाटर वेपर की एमिशन। ये वाटर वेपर जो है ना हाई एल्टीट्यूड पर एक जैसे सफ़ेद लाइन आपको नज़र आती है जहाज़ के पीछे, जब जहाज़ गुजरता है तो पीछे सफ़ेद लाइन नज़र आती है। तो ये लाइन जो है ना ये फिर फैलती है और ये एक किस्म की एक बादल, पतला सा बादल बन जाता है। और ये बादल जो है वो गर्माई को दुनिया में ही रखता है, उसको आउटर स्पेस में एस्केप नहीं करने देता हीट को। बिल्कुल ठीक है। ये बज़ाते ख़ुद ग्लोबल वार्मिंग में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इस वक्त शायद 0.5% आसमान कवर्ड है कॉन्ट्रेल्स के साथ, यानी ये जो बादल हैं ये दो लफ्ज़ हैं कंडेंसेशन ट्रेल, तो इसका वो बना दिया कॉन्ट्रेल्स, उसका नाम कॉन्ट्रेल। मैं व्यूअर्स को बताता चलूं कि जब ईंधन बर्न होता है जहाज़ के अंदर तो उसमें से दो चीज़ें निकलती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर वेपोर्स, और वो दोनों एक बादल की सूरत में, एक कह लें कि एक कवर, एक अम्ब्रेला की सूरत में आसमान में जो है वो रुक जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी को जो है वो ज़मीन तक तो आने देते हैं, लेकिन जब रात को ज़मीन अपनी हिद्दत को ऊपर की तरफ छोड़ती है इंफ्रारेड के ज़रिए, तो वो ऊपर जाने नहीं देते। तो जो आपकी जो मिरर बन जाता है, हीट को वापस रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, अब इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं कंट्रेल्स को सप्रेस करने के, और बहुत सारे तो केमिकल मेथड्स हैं, लेकिन वो फिर और पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, कंटामिनेशन कर रहे हैं। फिर एक मेथड है जो कि इसको इतना डिस्पर्स करे विद रेडिएशन, ओके, माइक्रोवेव्स के साथ, और अल्ट्रासाउंड भी ट्राई किया हुआ है, लेकिन ये सारे कामयाब नहीं हुए। तो जो हमने किया कि वाटर वेपर को बाहर ही ना निकलने दें,
انجن سے اور اس کو اندر ہی کیپچر کر لیں. تو یہ ہمارا بیسک کانسیپٹ ہے. اگر ہم ادھر دیکھیں تو یہ ہمارا انجن ہے, یہ جیٹ انجن ہے پراپر, اور یہ ایک ہماری ڈیوائس ہے جو ہماری انوینشن ہے. ٹھیک, بلکہ یہ انجن بھی ہماری انوینشن کا ایک حصہ ہے, اور یہ ہے جو کہ واٹر ویپر کنڈینس کرے گا, کیپچر کرے گا اس کو. اور باقی جو اس کا ایگزاسٹ ہے, ایگزاسٹ میں ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ نکلے گا ایز نارمل. ٹھیک ہے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنٹین کرنے کا کام تو اس انجن کا ہے کہ آپ اس کی ایفیشنسی بڑھا دیں تو کم فیول لگے گا, تو نیچرلی کم کاربن ڈائی آکسائڈ نکلے گی. جتنی بھی پہلے طریقے استعمال ہوئے ہیں وہ صرف لمیٹڈ ہے یونیورسٹی ریسرچ تک. تو یہ ہم نے جو بنایا ہے یہ ایک پریکٹیکل پروڈکٹ ہے, اور اس کے اوپر سر کے 2 پیٹنٹس ہیں انٹرنیشنل جو ان کو گرانٹ ہوئے ہیں اس ایجاد میں. یہ ایک انوینشن ہے دنیا کے لیے, ایک نئی ایجاد ہے, اور ہماری جو کمپنی ہے یہ دنیا کی پہلی ایسی کمپنی ہے جو کہ کمرشلی کانٹریل سپریشن کے اوپر کام کر رہی ہے اور ایک پروڈکٹ ڈیولپ کر رہی ہے. پیٹنٹ ہیں تو نیشنل پیٹنٹس کی کیوں نہیں آپ نے اس پروڈکٹ کے لیے؟ بیکاز جو ساری انڈسٹری ہے ایویشن کی اور جو لوگ اس کو استعمال کریں گے اور جو اس کے مینوفیکچررز ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں, تو آپ نے وہیں پہ اس کو پیٹنٹ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ لوگ اس کو بنائیں گے. نیشنل لیول پہ پیٹنٹ لینا از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ, بٹ انٹرنیشنلی اس کو اپروو ہونا اور پیٹنٹ گرانٹ ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دنیا میں صرف 2 بڑی کمپنیاں ہیں جو جہاز بنا رہی ہیں. جب آپ سفر کرتے ہیں تو یا آپ ایئر بس میں سفر کرتے ہیں یا بوئنگ میں, ٹھیک ہے, اور اس کے جو انجنز ہیں وہ صرف دنیا میں 3 کمپنیاں بنا رہی ہیں جن میں آپ جن جہازوں میں سفر کرتے ہیں. رولز رائس ہے, GE ایویشن, پراٹ اینڈ وٹنی, یہ وہ بنا رہے ہیں. سافران. پھر ہم وہاں پہ ہمارا پیٹنٹ ویلڈ ہوگا تو ہم اس ٹیکنالوجی کو ان کو بیچ سکتے ہیں, ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اپنے پیٹنٹ کو لائسنس آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے بورن گلوبل, کہ آپ ایز اے کمپنی وین یو اسٹارٹ, آپ کئی کمپنیز ہوتی ہیں وہ پہلے نیشنل لیول پہ آپریٹ کرتی ہیں, سکسیس کرتی ہیں, دین دے گو انٹرنیشنل. اور کچھ کمپنیز ہوتی ہیں دے سے دے آر بورن گلوبل, دیٹ وہ شروع ہی سے ان کی جو مارکیٹ ہوتی ہے, ان کی گروتھ ہوتی ہے, وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے. اور یہ ایرو انجن کرافٹ جو ہے وہ از اے بورن گلوبل کمپنی. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی R&D ایروسپیس کمپنی ہے, بیکاز اس سے پہلے جتنی کمپنیز ہیں یا جتنی بھی انڈسٹری ایویشن کی پاکستان میں ہیں وہ یا تو ایئر لائنس ہیں, آپریشنل ایئر لائنس ہیں, یا پھر آپ کی ڈیفینس سائٹ پہ R&D ہے. لیکن کمرشل R&D کمپنی جو ہے وہ ابھی تک اس طرح کی کوئی نہیں ہے, اسپیسیفکلی ان ٹرمز آف انجنز, ان ٹرمز آف جیٹ انجن. اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر کتنی جو ایئر لائنس ہیں جو کام کر رہی ہیں جو آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہو سکتی ہیں؟ جو ڈرائیونگ فورس ہے دیٹ از ناٹ دی ایئر لائن, اٹ از دی انجن مینوفیکچرر. اور جو انجن مینوفیکچررز ہیں وہ کام کرتے ہیں کمپلائنس پہ. Those are the 3 companies. The 3 companies, and they will work on international environmental regulations in the same manner جیسے آپ کی آٹوموٹیو انڈسٹری ہے, اس میں جتنے مینوفیکچررز ہیں ان کو جو ایک اسٹینڈرڈ لاز ہیں اور اسٹینڈرڈ ریگولیشنز ہیں پولوشن کی اور ایمیشنز کی, اس کے لیے اپنی کارز میں اس طرح کی ایکوپمنٹ فٹ کرنی پڑتی ہے اور بنانی پڑتی ہے, اور ان کو ٹیلر کرنا پڑتا ہے اپنی کارز کو تاکہ وہ کمپلائنس کی طرف آ سکے, انوائرمنٹل کمپلائنس. ایویشن اس ریگولیشن کی طرف اب جا رہی ہے, اور کووڈ کے بعد یہ ہے کہ ریسیشن میں آئی ایویشن انڈسٹری متاثر ہوئی ہے کیونکہ ٹریولنگ ختم ہو گئی, تو اب ان کو جو گورنمنٹس ہیں وہ سبسڈیز دے رہی ہیں کہ وہ ان کا جو نقصان ہے اس کو پورا کیا جائے. لیکن گورنمنٹس نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ وہ اب انوائرمنٹل ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں. ابھی تک کوئی ایسے لاز موجود نہیں ہیں, اس پہ ریگولیشنز موجود نہیں ہیں, خاص طور پہ کانٹریلز پہ ڈائریکٹلی نہیں ہے, لیکن اس دنیا اب اس طرف جا رہی ہے. سو ایک بہت ہیوج مارکیٹ ہے اس طرح کی پروڈکٹ کی اس ٹائم پہ. بالکل, اور اب یہ کہ جو فیوچر ہے ایویشن کا وہ جیسے اس کو ڈی کاربنائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں سے ختم ہو جائے, اس کے لیے وہ ہائیڈروجن فیول کی طرف ایویشن انڈسٹری جو گلوبل ایویشن انڈسٹری ہے وہ موو کر رہی ہے. اور اگر
دنیا ہائیڈروجن فیول کو سوئچ کر جاتی ہے تاکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ختم کر دیں، تو اس میں کانٹریلز مزید 3 گنا زیادہ بڑھ جائیں گے. تو اس ٹیکنالوجی کا نئے فیولز کے ساتھ بھی بہت پوٹینشیل ہے. یہ ایک ایسا پارٹ ہے ویورز جو جہاز کے انجن کے ساتھ اگر لگا دیا جائے تو وہ انجن جو پالوشن کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں یا واٹر ویپرز کی صورت میں ہوا میں خلا میں چھوڑتا ہے، جو گلوبل وارمنگ کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے، تو یہ جو پارٹ ہے ان واٹر ویپرز کو پانی کے اندر کنورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ جہاز کے اندر بھی پانی وہ سٹور کیا جائے گا اور اس پانی کو باہر بارش کی صورت میں بھی کسی بھی جگہ پہ برسایا جا سکتا ہے. اٹس ریئلی این انبلیویبل پروڈکٹ. ڈاکٹر سارا قریشی کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بالکل ایک ڈویبل کانسیپٹ ہے. جیسے میں جانتا ہوں بیکاز ہم یہ فلائی کرتے رہے جیٹ انجنس کو، کہ ہائٹ کے اوپر ان کی جو ایگزاسٹ سے جو چیزیں نکلتی ہیں یہ فیول کو برن ہونے کے بعد، ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو کہ ہماری جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کو افیکٹ کرتی ہیں. تو اس میں ایک پورشن جس کو انہوں نے پکڑا ہے وہ ہے کہ جو واٹر ویپرز نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، اس کی وجہ سے جو کنٹریلز بنتے ہیں، کنڈنسیشن ٹریلز بنتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ایک ہماری جو ریڈیشنز کا سورج سے زمین میں آنا یا زمین سے ریفلیکٹ بیک ہونا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذہن کے ساتھ فائنینسز کا اٹیچ ہونا بڑا ضروری ہے. اس سے پہلے کہ یہ آئیڈیا کوئی اور بائی آؤٹ کر لے، پھر ہم کہتے ہیں کہ برین ڈرین ہو گیا، آئیڈیا پاکستانی کا تھا، پیسے دے کے کسی اور نے خرید لیا. تو گورنمنٹ کو چاہیے اور ان کو بھی چاہیے کہ جو آلریڈی اس فیلڈ میں ہیں، جو کہ پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس کامرا ہے اور ایئر ویپنز کمپلیکس ہے، ان سے اگر یہ بات کریں، آئیڈیا ورک آؤٹ کرے گا تو آئی تھنک اٹ ول بی اے بگ کنٹریبیوشن. صرف ہمارے لیے نہیں، اس کا گلوبل امپیکٹ ہوگا. اچھا، یہ جو انجن ہے یہ کتنے % جو ہے پاکستان میں بنا ہوا ہے؟ یہ تو تقریباً 100% پاکستان میں ہی بنا ہے، اور 100% پاکستان میں 95% جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو پارٹس ہیں اور سب کچھ ہیں وہ ہم نے خود اسی لیب میں بنائے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آؤٹ سورس کی ہیں. اس میں 2 چیزیں میں بتانا چاہوں گی کہ ایک تو یہ صرف انجن ہی، یہ پاکستان کا پہلا کمرشل جیٹ انجن ہے جو سکسیسفلی بنایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بھی ایک فلاسفی ہوتی ہے جو ہم نے رکھی ہے جس کو ہم کہیں گے مین لینڈ پاکستان، کہ ہم جو بھی ٹیکنالوجی استعمال کریں اور جو بھی پرزا استعمال کریں اور جو بھی کچھ استعمال کریں، یا تو وہ پاکستان کے اندر ہی بنے یا پھر وہ آف دا شیلف مارکیٹ میں پاکستان میں اویلیبل ہو. ہم پاکستان کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی لوکل انڈسٹری کو، اور ہم لوکل مینوفیکچررز کو سپورٹ بھی دیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرانا چاہتے ہیں اور ان کی کچھ اس میں مہارت ہے تو ہم ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، بالکل ان کو ایک سپورٹ دیتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ڈیولپ کرتے. سو دس از وی کال دس مین لینڈ پاکستان. اور جو الیکٹرانکس ہے، جو کمپلیکس کنٹرول سسٹمز ہیں، جس سے ہم فیول کنٹرولر ہے جو آٹومیٹڈ ہے، وہ بھی ہمارا ان ہاؤس ڈیولپڈ ہے. اور جس کا آپ یہ دیکھ لیں، یہ ہمارا ایک ہینڈ ہیلڈ ریموٹ کنٹرول ایک سرکٹ ہے اس کے اندر، جو کہ اس کو انجن کو ہم جب فائر کرتے ہیں تو یہ ریموٹلی اس کو ہم آن آپریٹ کر سکتے ہیں، فیول کو ویری کر سکتے ہیں، اور اس پہ ہمارا جو ہے نا وہ سارا ڈیٹا جو ٹیسٹنگ کا ہوتا ہے، پریشرز، ٹیمپریچرز، وہ سارے اس کے اوپر ہوتے ہیں. اور اس میں ایک سیفٹی میکینزمز بھی ہیں تاکہ اس کو ہم ایکسیڈنٹ سیف بنائیں. یہ جو ہے پانی جو یہ بنائے گا، جو پانی سٹور ہوگا جہاز کے اندر، اس کو کہاں استعمال کیا جائے گا اس پانی کو؟ وہ جو پانی ہے اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، تو اسپیشلی پریشرائزڈ پائپنگ ہوگی، جو کہ کچھ تو جہاز کے اندر وہ ایکسٹرا ٹینکس لگانے پڑیں گے، وہاں سٹور ہوگا، یا جس میں گنجائش نہیں ہے تو ایکسٹرنل ٹینکس جیسے فیول ٹینکس لگے ہوتے ہیں وہاں ایکسٹرنل لگیں گے، اور کچھ استعمال ہوگا. تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹینکس کی وجہ سے جہاز کا وزن بھی یقیناً بڑھ جائے گا، تھوڑا سا بڑھے گا. اور اب ہے کہ وہ اس کی لیڈنگ ایج جو ہے، جو پر ہیں اس کے اوپر برف جم جاتی ہے اور وہ اس کا پرواز خراب کرتے ہیں جہاز کا، تو اس کو وہ برف توڑنی ہوتی ہے. اس وقت وہ ربر پائپس لگا کے اس میں ایئر پریشر دیتے ہیں تو وہ ٹوٹ کے گرتی ہے. تو یہ ہے کہ اب یہ تو اتنا گرم پانی ہے، یہ
وہاں سے فلو برف کو کریں خود گے ہی میلٹ کر دے گا, توڑ دے گا, وہ ہاں نہیں برف جمنے ہی نہیں دے گا, جمنے ہی نہیں دے گا, اور خود پانی خود بھی ٹھنڈا ہوگا اسی پروسیس میں. کچھ استعمال کریں گے کیبن کی ہیٹنگ کے لیے, ہیٹر کے طور پہ بھی استعمال ہوگا اندر, یعنی کیبن ہیٹنگ سے مراد آپ کے کیبن کی ہیٹنگ ہے, وہ انڈر فلور پائپ گرم پائپ چلتے ہیں نا وہ, ہاں کچھ ہم شاید اس کو ری جنریٹ بھی کر سکیں, تو وہ جو ٹھنڈی ہوا انٹیک کے اندر ہے اس کو ہیٹ اپ بھی کر سکیں. اب اس کے اندر اب جو ایگزاسٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے اور اس کو تو جانے دیں, ساتھ اس کے نائٹروجن نکل رہی ہے. اب یہ جو یہاں یہ نائٹروجن اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے سر, اس کا انوائرمنٹ پہ نیگیٹو امپیکٹ اس کا ڈیفینیٹلی ہے. تو لیکن یہاں سے ہم جو ہوا لے رہے ہیں وہ آکسیجن اور نائٹروجن ہے. آکسیجن استعمال کر رہے ہیں اس کو کاربن اور ہائیڈروجن کو جلانے کے لیے, اور جو نائٹروجن ہے وہ خام خواہ ہی نکل جاتی ہے. تو وہ اگر وہ نائٹروجن نہ ہو اور خالی آکسیجن کا انجن ہو تو بہت ہی کمپیکٹ ہو. ہمارا جو ایم ہے, جو لمیٹڈ ہے, وہ ہے کہ یہ پیچھے کنٹریل نہ بنائے, تو وہ ہم نے کیپچر کری. جو ایکسٹرا پانی ہے وہ باہر بارش کی صورت میں اگر ہم ایسا اس کو ڈسچارج کریں گے تو وہ پھر اپنا بادل بنا دے گا, پھر دوبارہ سے کنٹرول بنا, تو اس لیے دیٹ از ناٹ فیزیبل. اور اس کو ہم لوور الٹیٹیوڈز پہ ریلیز کریں گے, کیونکہ جس الٹیٹیوڈ پہ وہ فلائی کرتا ہے پلین, اس الٹیٹیوڈ پہ ٹیمپریچر اتنا کم ہوتا ہے درجہ حرارت کہ وہ بادل بنتا ہے. تو جب آپ اس کو پانی کو جمع کر لیتے ہیں اور نیچے آ کے زمین کے قریب آ کے خارج کریں گے, پہ آ کے پھر اسے خارج کریں گے, پانی کی شکل میں یا بارش کی شکل میں کہیں پہ بھی برسایا جا سکتا ہے. یہ کتنی کوانٹٹی پانی کی جو ہے وہ جو ریزرو کی جا سکتی ہے اوپر؟ اچھا, اور وہ تو ہے کہ جو جہاز ہے وہ اپنا فیول خرچ رہا ہے اور اس وجہ سے ہلکا ہو رہا ہے, اور اس کا فیول استعمال بھی کم ہوا, یعنی تھرسٹ بھی, اس کو طاقت بھی کم چاہیے. جب تک اپنے ڈیسٹینیشن تک جاتا ہے اس کا وزن سب سے ہلکا ہو چکا ہوتا ہے, وہ سارا فیول جل گیا. اب جو اس وقت اگر سارے مالیکیولز کو گنے پانی کے اور کیروسین کے, تو وہ ہے کہ 1.13 to 1.15 ٹائمز پانی بنے گا, کیونکہ اس کے اندر آکسیجن تو آسمان سے آ گئی, اس نے وہ وزن ایڈ کر لیا. تو سمجھے کہ یا تو یہ سمجھے کہ جتنا فیول ہم نے جلایا اتنا ہی پانی بنا یا اس سے ذرا سا زیادہ بنا. اور پھر یہ ہے کہ بہت بھاری جہاز کو لینڈ کریں گے, اس کے اپنا انڈر کیریج اور پہیے شاہ وہ سارے ٹوٹ جائیں گے. تو وہ ان کا ڈیزائن ہی اتنا مضبوط نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ آیا ہے تو فیول سے تو کم خالی ہے, تو یہ ہے کہ وہ اترنے سے پہلے بھی اس کو ڈسچارج کرنا ہے. اب جیسے دبئی کے باہر وہ ریگستان میں ایک جنگل بنانا ہے, تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جہاز اس کے اوپر سے ہوتا ہوا آئے اور وہ ڈمپ کر دیں. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ اس کا سائنٹیفک پلان کیا ہے, آپ کی فردر ڈیولپمنٹ کے جو منصوبے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں کچھ آگاہ کریں. سب سے پہلے تو یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب ایکسپیریمنٹ ہے, اوکے, اینڈ اس کے اندر اگر یہ ایک قطرہ بھی پانی بنا دے تو ہم کہیں گے کہ یہ کامیاب ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ 20% پانی کنڈنس کر لے تو ہم بہت خوش ہوں گے, اور اس کی لیجسلیشن بھی بن جائے گی. پھر اس کے چند سال بعد 20 سے 40% ہو جائے, پھر 60% ہو جائے, پھر 90% پانی ایکسٹریکٹ ہو جائے. تو جیسے یہ یورو 1, یورو 2, یورو 3, اب یورو 5 پر بھی آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس کی جو ایکسٹریکشن کا جو ایک پروگرام ہے, اور وہ پھر بہت چیزیں ہم نے سیلف لرن بھی کرنی ہے, اور اس کی امپروومنٹ جہاں جہاں ہم کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہر کنٹریبیوشن ہوتی ہے نا, وہ ایک ہر انوینشن, ہر ٹیکنالوجی ایک پرسنٹیج کنٹریبیوٹ کرتی ہے, لیکن جب آپ ان کا ایک کمبائنڈ افیکٹ دیکھتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا میم, انجن فائرنگ تو یہاں پہ نہیں ہو سکتی بیکاز ایک تو یہ لیب ہے, تو کیا آپ اس کا جو ڈرائی رن ہے وہ ہمیں کر کے دکھا سکتے ہیں؟ فائرنگ تو اس وقت ممکن نہیں ہے, کیونکہ ایک تو وہ ہم آؤٹ ڈور کرتے ہیں, اور یہ جو انجن ہے اس کی جو RPM ہے یہ 50,000 ہے, 50,000 ریولیوشنز پر منٹ. جو آپ کی گاڑی ہوتی ہے وہ میکسیمم جاتی ہے اراؤنڈ
3,000 to 3,000 revolution. So you can per minute. imagine کہ اس میں کتنی فورس جنریٹر ہوتی ہے اور اس میں بہت ساؤنڈ جنریٹ ہوتی ہے اینڈ دیٹ از سم تھنگ وی ڈو انڈر اسٹرکٹ سیفٹی میجرز ود فائر ایکسٹنگوشرز اینڈ یو نو ہم ساری اپنی سیفٹی پریکاشنس کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس کی اسپیشل کچھ ویڈیوز ہم نے بنائی ہوئی ہیں. میں اپنی ٹیم کو ہم بلاتے ہیں اور اس کا ایک ڈرائی رن آپ کو دکھا دیتے ہیں. جو ڈرائی رن ہے, ڈرائی رن سے مراد کہ ہم فیول ڈالے بنا اس کو چلا کے دیکھیں گے. جو پارٹس لوز تھے ٹھیک ہے, ان لوز پارٹس کو ذرا ٹائٹ کریں گے چلانے سے پہلے. کین کنٹینیو ود دس. ٹھیک ہے, تو یہ فیڈا کا ہے. پہلے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ویورز کہ جو لوز پارٹس ہیں ان کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا ڈرائی رن کر کے ہم دے سکیں, اسے چلا کے دیکھ سکیں. Wow, that's great. Wow, amazing. اٹ واز ریئلی امیزنگ ویورز. میں نے اس کو دیکھا کہ 7 سے 8,000 RPM پہ اس کی ڈیمونسٹریشن میں ہم نے دیکھا کہ یہ ڈرائی رن کے اوپر 7-8,000 RPM کی سپیڈ پہ چل رہا ہے. اگر آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ اگر ایک گاڑی کو جب ہم چلاتے ہیں تو وہ گاڑی 2 سے 3,000 RPM کے اوپر جا رہی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو 200 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے زیادہ پہ بھی لے کے جائیں گے تو بھی وہ 7,000 RPM پہ گاڑی نہیں جاتی. اور یہ ڈرائی رن کے اندر 7-8,000 کی سپیڈ کے اوپر چل رہا ہے. اور اگر ہم اس کو ایکچوئل فیول کے ساتھ اس انجن کو فائر کریں گے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 50,000 RPM کی سپیڈ پہ یہ جب چلے گا تو کیا کمال کرے گا. یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ہم لوگوں نے ایجاد کی ہے. وی آر دا پائنیئرز فار دس پروڈکٹ اور ہمارے پاس اس کے انٹرنیشنل پیٹنٹس ہیں. وی آل مسٹ بی پراؤڈ آف ڈاکٹر سارا اینڈ obviously her father. I thought of the company's name because I was always with Mama and I used to listen to the things she used to talk about. So then she used to talk about aeroplanes so I named it Aero Engine Craft.